نے इस प्रोग्राम में डॉक्टर राहिल सामिया राहिल काजी को दावत दी है। डॉक्टर सामिया राहिल काजी साबिक मेंबर पार्लियामेंट और इस्लामी नजरियाती काउंसिल की मेंबर हैं, पाकिस्तान इंटरनेशनल वुमेन यूनियन की सदर हैं और जमात इस्लामी पाकिस्तान की खवातीन चैप्टर की उमूर खारजा की निगरान हैं। मैं एक तो सब लोगों को बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और आप सब स्टूडेंट्स का भी, कि ये जो मसला फ़लस्तीन है इसके मुतालिक हम सब बात करें और हम सब एक दूसरे को आगाही दें। और इस मसले को जिंदा रखने के लिए सबसे अहम जो हम सब का काम है वो है भी यही कि हम इस मसले को डिस्कस करते रहा करें। तो बस बहुत ही मुबारकबाद वाले लोग हैं जो इस मसले को अपनी जानों पर खेल कर जिंदा रखे हुए हैं। तो हम अगर और कुछ नहीं कर सकते तो उनको अपनी दुआओं में याद रखें और उनको उनको अपने तज़किरे में याद रखें, तभी ये मसला जो है इंशाल्लाह हल होने के भी करीब आ जाएगा और हम भी अपनी कुछ जिम्मेदारी अपनी पूरी करेंगे। तो अपनी बात का आगाज एक कहानी से करना चाहती हूँ। कहानी और वाकयात जो हैं वो इंसानी जिंदगी के ऊपर ना दिमाग के ऊपर नक्श यानी हो जाते हैं और वो एक देरपा असर छोड़ते हैं। इसीलिए कुरान करीम ने भी ना अपने तमाम जो जितने भी अंबिया के वाकयात हैं उनको कहानी की शक्ल में और वाकयात की शक्ल में हमें हम तक पहुंचाया है। तो कहानी ये है कि एक थका हारा भूखा प्यासा शख्स आपके दरवाजे पर दस्तक देता है कि अगर खाने पीने को कुछ है तो जरा दे दें। आप इस पर तरस खाकर उसे घर के अंदर ले आते हैं कि इसे कुछ खिला पिला दें। जब वो खाना खा लेता है, थोड़ा आराम कर लेता है, तो यकायक और आप भी बेफिक्र हो जाते हैं कि अच्छा इस पर मैंने तरस खाकर तो इसे खाना भी दे दिया और चले एक अच्छा काम कर लिया मैंने। लेकिन अभी आप बस आराम ही कर रहे होते हैं कि वो अचानक आपके ऊपर पिस्तौल तान लेता है कि तुम अब इधर से निकली हुई, घर आप मेरा है। और आप पहले तो हैरान परेशान रह जाते हैं और फिर जब उसकी जसारत बढ़ती है आप पहले समझते हैं कि शायद ये ऐसे ही बात कर रहा है, फिर जब आपको रफ्ता रफ्ता समझ आती है कि वो तो अपने भाई बंदों को भी और गुंडों को भी बुला लेता है और आपको आपके घर से वाकई निकाल लेता है और फिर आपको कहते हैं कि बस अब ये मेरा घर है और तुम इधर से निकल जाओ, तो आप उस शख्स को डाकू कहेंगे ना, और उसके खिलाफ मुजाहिमत करना अपना फर्ज समझेंगे। इसलिए कि इतनी बेहमियती तो किसी के पास भी नहीं होती कि बंदा आराम से अपने घर में बैठा हुआ है और जी वो आके आपको घर से निकाल दे। फिर ना सिर्फ ये कि आपको घर से निकाल दे बल्कि आपकी बेइज्जती करे, आपकी बूढ़ी माँ बाप जो माँ बाप हैं वालिदैन हैं उनकी भी बेइज्जती बेहुरमती करे, उनका इलाज भी ना करने दे आपको, आपके नौजवान बेटे को लेकर जेल चला जाए और फिर उसके ऊपर जुल्म और तशद्दुद की ऐसी वहशतनाक मिसालें कायम करे। और फिर जब वो सारे लोग इर्द गिर्द के लोग भी आपको कहने लगे कि ये तो अब गुंडा है, ये तो अब इतना ताकतवर हो गया है, तो अब इसको तो कुछ नहीं हो सकता, अब तुम्हें ना बस जो घर के पिछवाड़े में एक जगह छोटी सी दी हुई है तो वो बस तुम इसको कबूल कर लो और बस और घर इसे दे दो और कह दो कि बस ये तो अब इसका हो गया है। नहीं कर सकते ना। जो भी बाहमियत इंसान होगा तो वो आखिर वक्त तक उसके लिए लड़ेगा, उसके लिए जान दे देगा, उसको अपनी जो मेहनत से कमाई हुई जगह है वो उसको वहां पर यानी उसको करेगा। और रफ्ता रफ्ता जब उसकी वो जसारतें बढ़ती जाती हैं तो वो आपके पूरे मोहल्ले को खाली कर देता है, आपके पूरे शहर को, आपके पूरे मुल्क को आपसे खाली करने की और आपको छोटी छोटी जगहों पर तितर बितर कर देता है। आप समझ गए होंगे कि मैं आपको किस तरफ लेकर जा रही हूँ, है ना। ये फलस्तीन का बिल्कुल इसी तरह का मामला हुआ है। पिछली सदी में 75-76 साल पहले कोई फलस्तीन इसराइल का नाम भी नहीं जानता था, दुनिया के नक्शे पर वो था ही नहीं। और हमारे साथ तो इसका बहुत ही ज्यादा क्लोज इसलिए ताल्लुक है कि जब 1940 में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हो रही थी तो करारदाद पाकिस्तान बाद में मंजूर हुई और कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फलस्तीन की करारदाद पहले मंजूर कराई।
اس 1940 کی جو اجتماع ہوا تھا، جو جلسہ ہوا تھا، اس میں دو ہی قراردادیں پاس ہوئی تھیں، اور ایک فلسطین کی قرارداد تھی کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، اس نے زبردستی وہ آ کے تو اس نے قبضہ کیے ہوئے، لہٰذا اس کو ہم نہیں مانتے، اور ہم اور دوسری قرارداد جو تھی وہ قرارداد پاکستان کے نام سے منظور ہوئی کہ ہم مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن چاہتے ہیں۔ اچھا، یہ جو جگہ ہے فلسطین کی، یہ اتنی زیادہ، یہ کوئی عام جگہ بھی نہیں ہے نا، کہ بس یہ کوئی عام ملک ہے یا عام جگہ ہے تو اس کو اوپر کوئی قبضہ بھی کر لے تو خیر ہے۔ مسجد اقصی جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے جا رہے تھے، تو اللہ نے پوری روئے زمین میں اس مبارک جگہ کا انتخاب کیا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف بخشا کہ وہ معراج پر تشریف لے کر گئے۔ پورے روئے زمین میں اسی جگہ کا انتخاب کیا گیا، اس لیے اس کی برکتوں والی جگہ کے ہونے کا اس سے بڑا ثبوت اور کوئی نہیں ہے۔ اور پھر یہ اتنی بابرکت جگہ تھی کہ پورے روئے زمین میں جتنے بھی آج تک انبیاء آئے، ان سب کی امامت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مبارک جگہ پر کی۔ یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے اس ٹکڑے کا کہ تمام انبیاء اس سرزمین کے اوپر جمع ہوئے۔ یہ انبیاء کی سرزمین ہے، یہاں پر بہت بڑے بڑے انبیاء پیدا ہوئے، یہاں پر مدفون ہیں، اور اسی جگہ کا انتخاب، اسی لیے برکتوں والی جگہ، اس کو قرآن کریم میں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، 6 جگہ پر، 6 آیات میں قرآن کریم میں اس کی برکتوں کا ذکر ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پر بھی آیا ہونا کہ یہ حکم ہے تو وہ بطور مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہمارے اوپر فرض ہو جاتا ہے نا۔ سود حرام ہے، شراب حرام ہے، نماز فرض ہے، ٹھیک ہے، نکاح کرنا چاہیے، مرد اور عورت کے تعلقات، یہ سب قرآن نے جو بھی اصول اور ضوابط ہمارے لیے زندگی کے بنائے ہیں، بطور مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ تو یہاں پر میں اس دن اپنے اس لیکچر کے لیے تیاری کر رہی تھی، تو میں نے کہا قرآن کریم میں اور کہاں پر، یعنی مجھے تھا کہ شاید بنی اسرائیل میں جو یہ آیت نمبر 1 ہے، اسی میں ہی اس کا تذکرہ ہے، وہ ذرا ہمیں یاد رہتی ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میں اس لیے قرآن کریم کی یہ 6 کی 6 آیات آپ کو سنا رہی ہوں کہ قرآن کی جو تاثیر ہے نا، اور اللہ کی جو زبان ہے اور اللہ کا جو کلام ہے، وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے انسان کے دماغ کے اوپر۔ میری اور آپ کی بات کی تو وہ اہمیت نہیں ہے نا جو ہمارے خالق کی بات کی ہے، جو اس کے کلام کی ہے۔ تو وہ فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ وہ پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہ اللہ فرماتے ہیں نا کہ اس کے ماحول کو ہم نے بارکنا حولہ۔ دوسری آیت سورہ انبیاء آیت 71، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو بچا کر اس زمین کی طرف لے آئے جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی ہے۔ تیسری آیت سورہ انبیاء آیت نمبر 81، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور زور سے چلنے والی ہوا سلیمان علیہ السلام کے تابع کی، جو اس کے حکم سے اس زمین کی طرف چلتی جہاں ہم نے برکت دی ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 18، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت رکھی تھی بہت سے گاؤں آباد کر رکھے تھے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 50، وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِینٍ۔
اور ہم نے مریم علیہ السلام کے بیٹے اور اس کی ماں کو نشانی بنایا تھا، اور انہیں ایک ٹیلے پر جگہ دی تھی جہاں سکون کی جگہ تھی اور پانی جاری تھا۔ قرار یعنی یہی جگہ تھی جو سکون کی جگہ، جس کو اللہ فرما رہا ہے۔ پھر آیت نمبر 21 سورہ مائدہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے میری قوم اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر دی۔ اس کو ارض مقدس اللہ رب العالمین قرار دے رہا ہے۔ تو یہ 6 آیات ہیں جس میں اللہ رب العالمین اس جگہ کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ یہ سکون کی جگہ ہے، مقدس جگہ ہے، اور اس میں برکتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ واقعی اتنے زیادہ شہید جس جگہ سے جا رہے ہوں گے آسمان کی طرف، تو وہ تو واقعی اس کا تو پورا ماحول ہی مقدس ہو گیا ہوا ہے۔ ان کے شہیدوں کے خون سے جو سرزمین اتنی سیراب ہو رہی ہے، تو وہ تو واقعی بڑی مقدس جگہ ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی دو تو میں نے آپ کو یہ بتائی نا کہ اللہ اس کی اہمیت، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تمام انبیاء کی امامت کرائی، اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کے لیے جب جا رہے تھے تو اس جگہ کا انتخاب کیا گیا۔ اور تیسری حدیث، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عبادت کے لیے 3 مسجدوں کے سوا رخت سفر نہ باندھا جائے۔ بڑی خوبصورت خوبصورت مسجدیں ہیں نا پوری دنیا میں، لیکن سفر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثواب کی خاطر اگر جاؤ گے تو ایک مسجد حرام، دوسرا مسجد نبوی، اور تیسری مسجد اقصی۔ ان تینوں کے لیے خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ بڑی مبارک جگہیں اور مبارک مقام ہیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ لونڈی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ بیت المقدس کے سلسلے میں ہمیں حکم دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم وہاں جاؤ اور اس میں نماز پڑھو۔ اس زمانے میں ان شہروں میں لڑائی پھیلی ہوئی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم وہاں جا نہ سکو اور نماز نہ پڑھ سکو تو تیل ہی بھیج دو کہ اس کی قندیلوں میں جلایا جا سکے۔ بعض فقہا کہتے ہیں یہ ضعیف حدیث ہے، لیکن فقہا کا یہ بھی ساتھ کہنا ہے کہ ضعیف حدیث اگر متواتر بیان کی جائے، ہر زمانے میں بیان کی جائے، اور اس میں کوئی خلاف واقعہ، کوئی خلاف حقیقت وہ بھی نہ ہو، تو اس کا بیان کرنا اتنا ہی افضل ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں آج تک وہ کنواں موجود ہے جو لبالب بھرا ہوتا تھا، اور مختلف جگہوں سے اس پہ لوگ نا تیل بھیجا کرتے تھے کہ بیت المقدس کے چراغوں میں اسے جلایا جا سکے۔ اور کہتے ہیں پورا جو آس پاس کا محلہ تھا اور آس پاس کی جو جگہ تھی وہ سب چراغوں سے روشن ہوتی تھی، کہ اتنا زیادہ تیل آتا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کی روشنی میں۔ اور آج بھی وہاں پر جو بھی انسان ہم چیز بھیجیں گے نا، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہاں کے چراغوں کے لیے تیل بھیجنا، وہاں کے کسی بچے کی تعلیم کے لیے، وہاں کسی مجاہد کے اسلحے کے لیے، وہاں کسی کوئی بھی کوئی ڈاکٹر وہاں پر دوائیوں کے لیے، کوئی ہسپتال بنائے، کوئی اسکول بنائے، کوئی وہاں کے لیے کوئی مکان تعمیر کر دی، یہ سب ایسے ہی ہے جیسے بیت المقدس کے چراغوں کے لیے تیل بھیجنا۔ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے نا، تو یہ چراغوں کو، وہاں کے چراغوں کو منور کرنے کے لیے ہم یہ سامان ضرور بھیج سکتے ہیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر غالب رہے گا اور ان کا دشمن انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ کہاں ہوں گے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس اور بیت المقدس کے ارد گرد ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اگر دنیا کے ختم ہونے میں ایک دن کی مہلت باقی رہے تو اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا طویل کر دیں گے کہ امت کا آخری فرد دجال کو قتل نہ کر دیں۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ کہاں ہوں گے؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تم لوگ اردن کے مشرق میں ہوں گے اور وہ لوگ مغرب کی طرف ہوں گے، اور کوئی بھی تمہارا دشمن کسی درخت اور پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا تو درخت اور پتھر پکار کر کہے گا کہ یہ دشمن خدا میرے پیچھے چھپا ہے، آ جاؤ اور اسے ختم کر دو۔ تو ہمیں نا ان باتوں پر یقین کرنا ہے، ہمیں اللہ کی اس کتاب پر یقین رکھنا ہے، یا مردہ پرست انسانوں کے ڈراووں سے ہمیں ڈرنا ہے۔ یا تو یہ دنیاوی خوف ہمیں مار دے گا، اور یا اللہ کی کتاب ہمیں زندہ رکھے گی۔ اور اگر ہم قرآن پر یقین نہ رکھیں اور عمل نہ کریں تو ہماری تو پھر کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی نا۔ صہیونی جو ہے وہ عقیدے کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور وہ اپنی کتاب تورات کے مطابق آگے بڑھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اسی حالت پر ہمیں نہیں رکھنا۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دنوں کے الٹ پھیر ہیں جو اللہ تعالیٰ کبھی ایک کو کبھی دوسرے کو اسی طرح سے وہ بتاتا رہتا ہے، دنوں کو الٹتا اور پلٹتا رہتا ہے۔ اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ مومنوں کو ہمیشہ مغلوب ہی رکھے۔ بیت المقدس جنگ کی جگہ نہیں ہے، بلکہ امت مسلمہ کے شعائر میں سے ہے۔ ہمیں شکست خوردہ نہیں ہونا، بلکہ دو باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان دو باتوں کو نا ضرور پلے سے باندھ لیجئے گا۔ پہلی بات، ہمیں مایوس نہیں ہونا۔ جب وہ کہتے ہیں نا تاتاری بغداد میں داخل ہوئے تو مسلمان مغلوب ہو گئے اور مسلمانوں کے خلیفہ کو قیدی بنا لیا گیا، ان کو گندگی کے تھیلوں میں ڈالا گیا، ان کو آگ کے گڑھوں میں جلایا گیا، لیکن ہمارے علماء نے ہمیں خوشخبری دی کہ قسطنطنیہ ضرور آزاد ہوگا۔ وہ ہمیں خوشخبری دیتے رہے کہ بہترین لشکر قسطنطنیہ کا لشکر ہے اور بہترین امیر اس کا امیر ہے۔ تاتاری ان علماء اور خطباء کو دیوانے سمجھتے تھے، اور پھر کیا ہوا؟ اللہ کی بات سچ ثابت ہو گئی۔ ہم تو اس نبی کے امتی ہیں جو کہ جنگ خندق میں جب منظرنامہ بالکل دوسرا تھا نا، کچھ بھی نہیں تھا نظر آ رہا کہ کوئی، لیکن کدالیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مارتے تھے اور پھر کہتے تھے مجھے شام کی چابیاں حوالے کر دی گئیں، مجھے فارس کی چابیاں حوالے کر دی گئیں، مجھے یمن کے سلطنت حوالے کر دی گئی۔ اتنا ان کا براڈ ویژن تھا، اور اتنا وہ امید کے جگنو جلاتے تھے، امید کے جگنو بکھیرتے تھے۔ تو ہم بھی اسی طرح سے ہمیں مایوس نہیں ہونا، منظرنامہ کچھ بھی ہو، اللہ کا وعدہ ہے انشاءاللہ اس دین نے غالب ہو کر رہنا ہے۔ مجھے اپنے والد کا، قاضی حسین احمد کا یاد ہے کہ جب چھوٹے تھے نا تو وہ کہتے تھے بیٹا، وہ ہم جب چھوٹے تھے تو برطانیہ کی سلطنت اتنی وسیع و عریض سلطنت تھی کہ اس پر سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اتنی بڑی سلطنت تھی، ایک سرے سے شروع ہوتا تھا سورج تو وہ اس کی آخری سرے تک وہ اس کا وہ سورج غروب ہی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آج وہ کتنی سکڑ گئی ہے کہ آج اس کے اندر سورج طلوع نہیں ہوتا، اتنا چھوٹا سا وہ برطانیہ ہے، اور سال کے 7-8 مہینے اس میں بادل چھائے رہتے ہیں، اتنی وہ چھوٹی سی سلطنت بن گئی ہے۔ پھر ہم خود جب چھوٹے تھے تو اتنی بڑی وہ جو سلطنت تھی، سرخ آندھی سوویت یونین والی، روس اتنا بڑا تھا کہ ہمیں سارا دن ڈرایا جاتا تھا کہ وہ افغانستان میں تھوڑی ٹھہرے گا، اس نے تو کراچی کے گرم پانیوں پر اس کی نظر ہے، وہ تو ادھر آئے گا، کراچی میں اپنا پورٹ بنائے گا، اور یہ پشاور سے کراچی تک جو پورا پاکستان ہے یہ اس سرخ آندھی کے نظر ہو جائے گا۔ لیکن مجھے اپنے والد کا یاد ہے کہ وہ ہمیں کہتے تھے انشاءاللہ ادھر سے سمرقند و بخارا ہم پھر واپس لیں گے۔ اور آج آپ دیکھیں 7 اس میں سے مسلمان جو ریاستیں ہیں، تاتارستان، قازقستان، ازبکستان، کرغیزستان اور آذربائیجان، یہ ساری جو ریاستیں اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے آزاد کر دی۔ تو آج بھی ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، ایک نہیں، دو نہیں، 3 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کیے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، 2 جگہوں پر ہے، سورہ صف میں اور سورہ توبہ میں ولو کرہ المشرکون، اور سورہ فتح میں ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی کے لیے کافی ہے کہ اس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے کہ اسے تمام نظامہائے زندگی پر غالب کر دے۔ اس دین نے غالب ہونا ہے انشاءاللہ۔
آج جو بھی منظر نامہ ہے، لیکن اس دین نے غالب ہونا یہ اللہ کا وعدہ ہے انشاءاللہ، اور ہمیں بھی اس وعدے کے اوپر پورا اعتبار ہے۔ بس اللہ کرے جب یہ غالب آئے تو ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے ہاتھوں نے بھی ٹوٹی پھوٹی کوششیں ضرور کی ہوں۔ اچھا، میں نے پہلی بات آپ کو بتائی کہ مایوس نہیں ہونا، اور دوسری بات آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہمیں ضرورت جنگ کی نہیں، نظریاتی اور عقائدی منصوبہ سازی کی ہے۔ آنے والی نسلوں کو عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر منظم کرنا ہے، ان کی فکر کو جلا بخشنا ہے، نظریاتی اور عقائدی پلاننگ کرنی ہے، اور ان کو ایک ہی بات بتانی ہے کہ فلسطین مسلمانوں کا ہے اور سارے کا سارا ہے، فلسطین ہمارا ہے، سارے کا سارا ہے۔ اور کہتے ہیں ایک کہاوت ہے کہ وہ قرض کبھی ضائع نہیں ہوتا جس کا مطالبہ کرنے والا اس کے پیچھے موجود ہو۔ جب تک وہ اپنا قرض مانگتا رہے گا تو وہ ضائع کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو ہم بھی یہی مطالبہ ہم اپنی نسلوں تک ضرور پہنچائیں۔ میں جب ایک 3-4 سال پہلے ایک فلسطین کی کانفرنس میں گئی تھی، تو وہاں پر غزہ سے اور فلسطین کے کچھ بہنوں نے نا ہمیں مسجد اقصی کی مٹی دی تھی، چھوٹی چھوٹی خوبصورت شیشیوں میں ڈال کے، اور وہاں کے زیتون کا تیل دیا تھا کہ یہ نا آپ کے پاس ہماری امانت ہے، یہ آپ اپنی نسلوں تک پہنچائیے گا کہ اس سرزمین کو ہم نے واپس لینا ہے۔ تو وہ ایک میکسیکن پروورب ہے، یہ بھی ایک کہاوت ہے میکسیکو کی کہ مجھے بہت ہی اچھی لگتی ہے کہ they tried to bury us but they didn't know we were seeds، کہ انہوں نے ہمیں دفن کرنا چاہا مگر انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ ہم بیج ہیں، ہم پھر اگائیں گے۔ اور اسی کو نا علامہ اقبال نے ایک دفعہ، میرے والد بتایا کرتے تھے، وہ غرناطہ گئے تھے اسپین، تو 1973 میں، 50 سال پہلے، تو ان کا ایک سفر نامہ میرے پاس پڑا ہوا ہے غرناطہ کی گلیوں میں، تو انہوں نے یہی شعر اس کے اندر لکھا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے مجھے ایک اندلسی نوجوان تھا، تو وہ مجھے ان گلیوں میں پھرا رہا تھا، سیر کرا رہا تھا، تو کہا کہ قاضی صاحب انشاءاللہ اس سرزمین پر پھر اسلام آئے گا، اور اسلام جو ہے وہ سایوں کی طرح ہے، سایہ جیسے ہوتا ہے نا، وہ گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، پھیلتا ہے، سمٹتا ہے، اور پھر کبھی غائب بھی ہو جاتا ہے مگر پھر نمودار ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو دنیا اسلام کی مدافعتی قوت ہے نا، یہ بھی اسی سائے کی مانند ہے، یہ بھی یہ گھٹتی ہے، بڑھتی ہے، غائب ہو جاتی ہے مگر پھر نمودار ہو جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو اسلام ہے نا وہ پتھر کی طرح جامد وجود نہیں ہے، بلکہ ایک درخت کی طرح نا بایولوجیکل وجود ہے، نامیاتی وجود ہے، اگر اسے نچلے تنے سے بھی کاٹ دیا جائے تو اس کی جڑوں سے نئی کومپلیں پھوٹتی ہیں۔ تو اس کے بعد وہ جان کا ایک نیچے انہوں نے اقبال کا یہ شعر کوٹ کیا ہوا ہے، یہ پیراگراف مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے، میں نے اسے یاد کیا ہوا ہے، کہ کہا کہ اسلام ان قریب پھر اس خطے میں برگبار لائے گا۔ اور اندلسی نوجوان کا یقین اتنا راسخ تھا کہ مجھے اقبال کا یہ شعر یاد آنے لگا: دانه را که در آغوش زمین است هنوز، شاخ در شاخ برومند و جوان می بینم، کہ اس دانے کو جو ابھی زمین کی آغوش میں چھپا ہوا ہے، شاخ در شاخ اور ثمربار اور جوان دیکھ رہا ہوں، اور ان کی حکمت عملیوں کو دیکھ کر نا اقبال کی یہ پکار بھی آج ہی کی صدا لگتی ہے: فریاد ز افرنگ و دلاویزی افرنگ، فریاد ز شیرینی و پرویزی افرنگ، عالم همه ویران از چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز به تعمیر جهان خیز، از خواب گران خواب گران خواب گران خیز، از خواب گران خیز، کہ مغرب کی دلاویزیوں، اور اس میں آج آپ اسرائیل کو بھی ملا دیں کہ ان کی دلاویزیوں، یہ افرنگ نہیں، یہ ساری جو شرارت تھی نا، یہ اس کی مسجد اقصی کی، یہ اسی کی شرارت تھی کہ ان کی دلاویزیوں، چکنی چپڑی باتوں اور استعماری طاقتوں سے فریاد ہے، پورا عالم مغرب کی چیرہ دستیوں سے ویرانہ بن گیا ہے، معمار حرم گہری نیند سے بیدار ہو جاؤ اور نئی دنیا کی تعمیر پر کمر بستہ ہو جاؤ۔
تو یہ جو اسرائیل ہے نا، اس کے جو اعلانیہ مقاصد ہیں ان میں سے ایک تو یہ کہ انہوں نے فلسطین کی پوری سرزمین پر قبضہ کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے مسجد اقصی پر قبضہ کرنا ہے۔ مسجد اقصی کے بارے میں ان کا ایک ڈکلیئرڈ فیصلہ ہے، اعلانیہ ہے کہ یہاں پر ہم ہیکل سلیمانی تعمیر کریں گے، اور ان کا خیال ہے کہ یہاں پر ہزاروں سال پہلے اسی جگہ پر ہیکل سلیمانی تھا، تو یہاں پر ہم ہیکل سلیمانی تعمیر کریں گے۔ اور اس کا جو لیگل سٹیٹس ہے وہ یہ ہے کہ مسجد اقصی جو ایک بہت بڑا کمپاؤنڈ ہے، اس کے اندر مسجد قبلی بھی موجود ہے اور گولڈن ڈوم والی مسجد بھی، اور اس پورے کمپاؤنڈ کو لے کر 1929 میں ایک مقدمہ یہودیوں نے دائر کیا، اور یہ چونکہ برٹش مینڈیٹ کا زمانہ تھا تو انٹرنیشنل کورٹ میں انہوں نے مقدمہ دائر کیا، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جو کمپاؤنڈ اصل میں ہماری ملکیت ہے، اور پھر انٹرنیشنل کورٹ میں مقدمہ چلا، اور اس کورٹ کے جو جج تھے وہ بھی سارے یورپینز تھے، مسلمان ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ دونوں اطراف نے، یہودیوں نے بھی مسلمانوں نے بھی، اپنا اپنا کیس اس میں پیش کیا انٹرنیشنل کورٹ میں، اور بالآخر 1 سال بعد اس کورٹ کا فیصلہ آیا، اس کے مطابق یہ مسلمانوں کی ملکیت ہے، اس لیے اس پر جو لیگل رائٹس ہیں انٹرنیشنل لا کے مطابق وہ مسلمانوں کے ہیں۔ فیصلہ سنانے والی جو کورٹ تھی، وہ جو جسے اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت قائم کیا گیا تھا، تو یہ ساری جو موجودہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، یہ بھی اسی انٹرنیشنل کورٹ کے فیصلوں کو تسلیم کرتی ہے۔ اس لیے بین الاقوامی قانون کے مطابق بھی پورا مسجد اقصی کا کمپاؤنڈ مسلمانوں کے وقف کی ملکیت ہے، اور 1948 میں جو معاہدے ہوئے تھے، ان معاہدوں کے تحت اس کی نگرانی اردن حکومت کے پاس ہے، اگرچہ اس وقت اسرائیلی حکومت کا قبضہ ہے، اور وہ اس کے ارد گرد جب چاہتے ہیں اسرائیلی فوج کو کھڑا کر دیتے ہیں، اور یہ ان کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کو اندر جانے کی اجازت دینی اور کس کو نہیں۔ ابھی گزشتہ چند سالوں سے ایک تسلسل کے ساتھ اس بات کو پھیلایا گیا ہے کہ مسجد اقصی کے کمپاؤنڈ کو زمانی اور مکانی لحاظ سے تقسیم کرنا چاہیے، اس کمپاؤنڈ کا کچھ حصہ ہیکل کی تعمیر کے لیے یہودیوں کو دے دیا جائے، اور زمانی لحاظ سے مراد یہ کہ دن کے کچھ حصے میں، جیسے صبح دن چڑھنے کے وقت سے لے کر زور کی نماز سے کچھ پہلے تک یہ یہودیوں کی عبادت کا وقت ہوتا ہے، تو یہ کمپاؤنڈ اس وقت یہودیوں کو دے دیا جائے، اور اس کے بعد باقی اوقات کے لیے مسلمانوں کو دیا جائے۔ تو یہ جو تقسیم کا ایک فارمولہ پیش کیا ہے، تو یہ یعنی جو چیزیں ہیں نا، اس کے اوپر پھر 4 وجوہات کی بنا کے اوپر یہ جو موجودہ کارروائی ہے یہ کی گئی۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو تھوڑا سا مسجد اقصی کا یہ جو پس منظر ہے یہ بتا دیا، لیکن اب نا 4 وجوہات میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ موجودہ جو آپریشنز ہوئے ہیں ان کی مین وجوہات کیا تھیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی حماس اگر یہ حملہ نہ کرتی تو بس کچھ بھی نہ ہوتا اور یہ اتنی بڑی تباہی نہ ہوتی۔ تو یہ 7 اکتوبر کو حماس کی کارروائی کی وجہ سے اسرائیل نے یہ کارروائی نہیں کی۔ یہ جو مسجد اقصی انہوں نے کہا تھا پورے فلسطینیوں نے کہ ہماری ریڈ لائن ہے، اس کو کراس نہ کیا جائے۔ تو ان کی جو 4 وجوہات میں سب سے پہلی وجہ کہ انہوں نے مسجد اقصی کی بے حرمتی کی، اور اس کو یہودی شناخت دینے کی پوری سازش کی، اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے ایجنڈے پر بہت زیادہ تیزی سے کام جاری کر دیا۔ القدس کے بادشاہوں کی تذلیل، ان کے علماء و شیوخ اور اہل علم و فضل کو جیلوں میں قید کرنے کا سلسلہ جاری و ساری رہا، نماز سے روک دینے، ان کو بے حرمت کرنے، اور ان کے 50 سے زیادہ حلقۂ دروس کو بند کر دینے، اور چند دن پہلے یہ 5000 صہیونیوں نے مسجد اقصی میں گھس کر اس کی بے حرمتی کی۔ انہوں نے تقریباً 10,000 یہودیوں کو ساری دنیا سے لا کر تو کہا کہ جو ہماری عید ہے یہودیوں کی تو اس کو مسجد اقصی کے اندر منایا جائے۔ تو اس معرکے کو انہوں نے اسی لیے طوفان الاقصی کا نام بھی اسی وجہ سے دیا کہ جب بھی کوئی طوفان آتا ہے نا تو طوفان کے بعد کا منظرنامہ بالکل تبدیل ہو جاتا ہے۔ طوفان کے نتیجے میں بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں، خطے کا منظرنامہ بالکل تبدیل ہو چکا ہے۔ تو وہ پہلی وجہ یہ تھی۔ علامہ اقبال نے بھی کہا نا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔
تو یہ پہلی وجہ تھی، مسجد اقصی کی بے حرمتی، اس کو ہیکل سلیمانی میں تبدیل کرنے کے ایجنڈے پر عمل درآمد، یہ ان موجودہ حالات کی پہلی وجہ۔ دوسری وجہ، دشمن جو ہے نا وہ سلو ڈیتھ کی طرف وہاں کی پوری بستی کو، پوری آبادیوں کو سلو ڈیتھ کی طرف دھکیل رہا تھا۔ نوجوانوں کی ایک پوری نسل نے اس اذیت میں آنکھ کھولی ہے، زندگی کی ہر محرومی سے دو چار، تعلیم، صحت، روزگار، شادی، گھر سے محروم، سماجی اور معاشی مسائل کا ایک سلسلہ لامتناہی ہے۔ ہر کوئی وہاں سے، یعنی اس نوجوان نسل کو مایوس کیا جا رہا ہے کہ بس تم یہاں سے نکل بھاگو، تو وہ ہر کوئی وہاں سے نکلنے کی تگودو میں مصروف نظر آتا ہے۔ اور اسی اسنا میں پھر بہت سارے جو نوجوان ہیں اور ان کے جو بڑی جو یعنی یوتھ ہے، وہ بحری اور سمندری راستوں میں سمندر برد ہو کر مچھلیوں کی خوراک بن جاتے ہیں۔ تو یہ دوسری وجہ۔ تیسری وجہ اس کارروائی کی کہ وہ بہت زیادہ وحشیوں کی وحشت والی قید اور نوجوان فلسطینیوں کی مار پیٹ اور تذلیل اور ان کی زندگی جہنم بنا دی گئی ہے۔ سیہونی کہتے ہیں یہ فلسطینی کیڑے مکوڑے، ان کو جتنی اذیتیں دے سکتے ہو وہ انہیں دے دو، اور اس کے ساتھ اب قیدی بہنوں کی زندگی کو مزید اجیرن کر دیا گیا ہے۔ ان پرسوز مظالم سے تنگ آ کر یہ آپریشن کیا گیا۔ چوتھی وجہ، تین وجوہات تو یہ تھی، چوتھی وجہ موصولہ خفیہ اطلاعات کی روشنی میں یہ انکشاف ہوا تھا کہ دشمن غزہ کو تباہ کرنے کے لیے ایک بھرپور حملے کا منصوبہ بنا چکا ہے۔ اچانک حملہ کر کے دشمن جو اہداف حاصل کرنا چاہتا تھا اس کے روکنے کی واحد ترکیب تھی کہ ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا جائے۔ پھر بھی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ جن لوگوں پر یہ سب کچھ بیت رہا ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے اور قربانیاں دے رہے ہیں، مگر میں اور آپ جو اپنے نرم گرم بستروں میں اور بڑے آرام دہ ماحول میں ہم آرام کر رہے، ہم ان کو مفت کے مشورے دیے جا رہے ہیں۔ تو دست تعاون نہ بڑھائیں نہ کہ تنقید کے تیر۔ ان کی نا ایک دعا بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے کہ الہی ہم کمزور ہیں، ہماری مدد فرما، ہم محتاج اور تیری عنایت کے طلبگار ہیں، ہم پر کرم فرما، ہم عاجز ہیں، ہمیں غلب و قوت عطا فرما، ہم رسوائی سے دوچار ہیں، ہمیں عزت و اقتدار عطا فرما، اور کسی بھی افواہ پھیلانے والے اور ساتھ چھوڑنے والے کے احسان سے ہمیں بچا لے۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی السلام جی ڈاکٹر راہیل، آواز آپ کی بالکل صحیح ہے۔ اچھا، صحیح ہے صحیح ہے، وہ بس میرا نا اچانک ہی وہ مجھے لگا جیسے ساری چیز غلط ہو، بند ہو گئی ہے۔ اچھا، تو وہ انہوں نے یہ دعا مجھے بہت ہی لگا کہ اللہ نہ کرے کہ ہم بھی اس میں شامل ہوں، کہ انہوں نے کہا کہ کسی بھی افواہ پھیلانے والے اور ساتھ چھوڑ کر بھاگنے والے کے احسان سے ہمیں بچا لے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی ان کا ساتھ چھوڑنے والے ہوں۔ واللہ غالب علی امری ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اچھا، یہ جو میں نے آپ کے سامنے منظرنامہ پیش کیا، اس صورتحال میں فلسطینیوں کے پاس صرف تین آپشنز بچے تھے۔ نمبر ایک، غلامی کو قبول کر لیں اور نسلوں تک غلام کے طور پر رہیں، اور یہ قبول کر لیں کہ یہ سرزمین اسرائیل کی ہے۔ اور دوسری چوائس، یہاں سے ہجرت کر جائیں اور کسی اور جگہ پر جا کر آباد ہو جائیں اور اس جگہ کو بالکل چھوڑ دیں۔ اور تیسری چوائس، عزت سے جئیں، مزاحمت کریں اور عزت سے مر جائیں۔ انہوں نے نا اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس تیسرے آپشن کو چنا ہے۔ اللہ پر بھروسہ، فلسطینی قرآن سے یقین کشید کرتے ہیں اور حوصلہ پاتے ہیں۔ مروبیت سے پاک نسل پروان چڑھی ہے، دشمن کی سب سے بڑی کمزوری موت کے خوف کو ایسا استعمال کیے، اپنی موت اور اپنے ملبوں کو ہی برانڈ بنا دیا ہے۔ غزہ ظلم کے خلاف مزاحمت کا ایک استعارہ بن گیا ہے۔ 9/11 کے بعد جس طرح لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہوئے تھے، 7/10 کے بعد بھی انہوں نے بری و بحری اور فضائی حملوں سے ایک تو اسرائیل کے ناقابل شکست ہونے کے تصور کو پاش پاش کر دیا۔
اور انہوں نے سوچا کہ ہمارے پاس پیش کرنے کے لیے یہی کچھ ہے، تو اپنی پوری نسل کے سر پر خودداری، عزت و وقار کا تاج سجا دیا۔ اور مجھے تو ان کی کالی داڑیوں اور مضبوط عزم والے جو نوجوان نظر آتے ہیں نا، تو ہم مائیں ہیں نا، ہماری تو نظر ہی نہیں ٹھہرتی ان کے اوپر۔ اللہ ان جوانوں کو، پیروں کو استاد بنا دے، اور وہ امت کی مائیں جو اپنے بچوں کو اپنے دودھ میں اپنی تحریک سے عزم، کامیابیاں اور یقین گھول کر پلاتی ہیں کہ ہر وقت شکست اور ناکامی کا تذکرہ قوموں کے لیے زہر ہوتا ہے۔ ہمارے بچوں کو آج علم ہی نہیں ہے نا کہ کبھی ہم نے بھی دنیا کی قیادت کی تھی، جیسے آج مغرب دنیا کا امام ہے۔ کبھی ہمارے پاس بھی گلستان اندلس کی ڈالیوں سے لوگ علم کے پھول چننے آتے تھے۔ ہماری بھی روشن تاریخ اور ہمارے اسلاف کے تذکرے ہمیں پرعزم رکھنے کے لیے کافی ہیں۔ زندہ تہذیبیں اپنے اسلاف کی روایات کو تابندہ رکھتی ہیں، ہے نا؟ آپ پیما کے بچے بھی، اور آپ پیما کے جو نوجوان ہیں، پیما کے ڈاکٹرز، آپ نے تو ہمارا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ میں اس دن بھی کسی کو کہہ رہی تھی، میں نے کہا اس حال میں کہ جب لوگ، ماں باپ جو ہیں وہ اس مادہ پرست دنیا میں، ماں باپ اپنے اولاد کو بہت محنت کے ساتھ ڈاکٹرز بناتے ہیں، بڑے پیسے خرچ کر کے، اور میں نے کہا جو ڈاکٹر بنتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ محنت کے ساتھ اپنی پوری زندگی میں اپنے سارے آرام و آسائش چھوڑ کر وہ ڈاکٹر بنتے ہیں۔ میری خود چونکہ ڈاکٹرز فیملی ہے تو مجھے پتہ ہے کہ کتنی مشکل سے ایک ڈاکٹر بنتا ہے۔ اور پھر وہ جب اعلان ہوتا ہے کہ جی غزہ کے لیے اپنے نام رجسٹر کریں، تو آپ کے پیما کے پورٹل پر ماشاءاللہ 1000+ رجسٹریشن ہوئی ہے۔ اتنا بس دعائیں نکلتی ہیں پیما کے لیے اور آپ سب بچوں کے لیے، کہ یہ ان ماں باپ کے لیے بھی، اور کہ انہوں نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی کہ دنیا کو اپنی پاؤں کی ٹھوکر پر رکھا، اور امت کی آواز پر لبیک کہنے وہ یہاں سے چل پڑے ہیں۔ تو یہ جو جدوجہد ہے، یہ جو ایمان ہے، یہ جو ایقان ہے، یہ آپ سب لوگ انشاءاللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فوج کا ہراول دستہ ہیں۔ یہ جو ادھر انشاءاللہ وہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے مطابق اسی جگہ پر دجال کا مقابلہ ہوگا، اسی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فوج کا ہراول دستہ ہے۔ اللہ کی راہ کے وفادار سپاہی ہیں جنہیں ان کا مہربان رب کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، اور جنہوں نے یہی وہ فیض کی ایک بڑا مشہور ایک نظم ہے جس میں ایک شعر ہے کہ بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے، فروغ گلشن و سو تو ہزار کا موسم۔ تو اتنے ناداں بھی نہیں جہاں سے گزرنے والے کہ وہ انہوں نے بڑی سوچ سمجھ کر اس راہ کا انتخاب کیا ہے۔ جو لوگ وہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں، جو لوگ وہاں سے آتے ہیں نا، قصے سناتے ہیں کہ بڑی چھوٹی چھوٹی دکانیں، غربت ہے لیکن وہ اس جگہ کو نہیں چھوڑتے۔ وہ اس 1948 میں نا ایک نکبہ، ایک آفت، نکبہ آفت کو کہتے ہیں، 1948 میں بھی اسی طرح کی ایک آفت ان کے اوپر مچائی گئی تھی، اور پورے فلسطینیوں کو ان کی اپنی سرزمین سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ تو تسلسل کے ساتھ یہ 75-76 سال کا یہ جو واقعات ہیں یہ ہوتے جا رہے ہیں، اور تو فلسطینیوں نے اب مزاحمت کا اعلان کیے اور وہ مزاحمت کر رہے ہیں۔ غزہ کے کیمپوں کے اندر نہ گزشتہ 75 برس سے رہنے والوں میں سے بیشتر وہ ہیں جن کے آباء و اجداد کو 1948 میں ان کے گھروں سے نکال کر بے دخل کیا گیا تھا۔ اس وقت سے ہر روز وہ ایک نئے نکبہ سے دوچار ہوتے ہیں۔ صرف حالیہ سال کے پہلے 9 ماہ میں 250 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کیا گیا ہے، اور جو آج کی اطلاع میں 7 اکتوبر کے بعد سے تقریباً 9,500 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا، جن میں آدھے سے زیادہ بچے اور خواتین ہیں۔ اتنے معصوم سے خوبصورت ان کے وہ چہرے، اور بڑا خوبصورت ان کا لائف سٹائل، لیکن میں اس دن کہہ رہی تھی کہ دیکھا ہی نہیں جا رہا ان ویڈیوز کو، تو میری بیٹی کہنے لگی امی ہمیں دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ ان کے اوپر تو یہ بیت رہی ہے نا، اور ہم اتنے اپنے آپ کو لاڈلا بنا دیں کہ ہم وہ دیکھیں بھی نہ، ہم اسے دیکھیں اور اس درد کو محسوس کریں جو ان لوگوں کے اوپر واقعی ہو رہا ہے۔
اتنے دلدوز مناظر ہیں، اور بالکل وہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ نا، وہ جو آیت اگر ہم پڑھتے ہیں قرآن کریم کی سورہ نساء کی آیت نمبر 75 ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اور کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو، جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے ہاں سے کوئی حمایتی پیدا کر دے، اور ہمارے لیے اپنے ہاں سے کوئی مددگار بھیج دے۔ یہ آیت نا میں پڑھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے گا نا کہ میں نے تو تمہیں قرآن میں یہ کہا تھا، اور اس بستی کے بچے اور خواتین اور بوڑھے وہ سب یہی آواز لگا رہے ہوں گے کہ اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے وہ اتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بس صرف سن کے وہ نہیں کرنا، ہمیں کرنا کیا ہے؟ میں ابھی آپ کو تھوڑا سا وہ ساری جو مناظر ہیں نا وہ بھی آخر میں آپ کو سناتی ہوں، لیکن ہمیں کرنے کے جو کام ہے نا وہ ہمیں کیا کرنے ہیں۔ نمبر ایک، اس تذکرے کو نا زندہ رکھنا ہے۔ ہم نے اپنی آنے والی نسلوں تک یہ بات پہنچانی ہے، یہاں تک کہ فلسطین آزاد ہو جائے۔ اس تذکرے کو زندہ رکھنا ہے، اس کو مرنے نہیں دینا، اس کو بھولنے نہیں دینا۔ نمبر دو، ہم اپنے جغرافیائی دوری کی وجہ سے وہاں پہنچ نہیں سکتے نا، تو ہم اپنا مال ضرور پیش کریں۔ مال جو ہے نا اس کا ذکر قرآن کریم میں جان سے بھی پہلے کیا گیا کہ جہاں انسان کا مال لگتا ہے وہاں انسان کا دل بھی لگا ہوتا ہے۔ دل ادھر ہی اٹکا ہوتا ہے جہاں مال ہو، جہاں جس الماری میں آپ کے چیزیں رکھی ہو، جس بینک میں آپ کا لاکر ہو، جس جگہ اکاؤنٹ ہو، لا محالہ ادھر کی طرف جب آپ گزر رہے ہو نا تو آپ کی نظر ادھر ہی وہ ہو جاتی ہے کہ میرا اکاؤنٹ ہے ادھر، میرا لاکر ہے ادھر، اس الماری میں میرے پیسے ہیں، میرا زیور پڑا ہوا ہے۔ تو اپنا مال ہم خرچ کریں۔ تیسری چیز، ہم سوشل میڈیا پر ایک جہاد کی طرح اس فریضے کو سر انجام دیں کہ ہم نے ان مظالم کو دنیا تک پہنچانا ہے، اور اس کی وجہ سے الحمدللہ بڑی اویئرنیس بڑھی ہے، اور کبھی بھی فلسطینیوں کی حمایت میں اتنے لوگ نہیں نکلے جتنے کہ اب نکلتے ہیں۔ تو اس حمایت کو ہم نے آگے اور زیادہ بڑھانا ہے، اور سارے کام کرتے کرتے ایک چوتھا کام بائیکاٹ کرنا ہے۔ یہ آپ ضرور یہ چیزیں نا پوائنٹس کی صورت میں لکھ کے ان کو پوسٹ بنا لیں۔ آپ میں سے جن لوگوں کو پوسٹ بنانی آتی ہے کہ اس تذکرے کو زندہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اپنا مال خرچ کرنا ہے، اپنی صلاحیتیں خرچ کرنی ہے، اپنی جو بھی نعمت ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے اسے خرچ کرنا ہے۔ تیسرا، سوشل میڈیا کے ہتھیار کو جہاد کی طرح استعمال کرنا ہے۔ چوتھا، بائیکاٹ کرنا ہے۔ بائیکاٹ کرنا ہے ساری ان چیزوں کا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنا ہے جو انہوں نے خیبر کے یہودیوں کے ساتھ کی تھی۔ ان کا جو سپلائی لائن تھی نا اس کو کاٹ دیا تھا، ان کے کھجوروں کے باغات کو کاٹ دیا تھا۔ وہی کام ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے ان کی معیشت کے اوپر ضرب لگانی ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں جی ایک اس سے کیا ہوگا، بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں جب آپ ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ تو تھوڑا سا کوئی بات نہیں ہے، کوئی کم اس کا صابن آ جائے گا، کوئی شیمپو تھوڑا سا خراب آ جائے گا، لیکن آپ اگر اس یقین کے ساتھ اسے استعمال کریں گے نا، آپ دیکھیں آپ کو اور زیادہ اللہ تعالیٰ برکت دے گا، آپ کی چیزوں میں، آپ کے رزق میں، آپ کی صحت میں، اللہ تعالیٰ ساری چیزوں میں برکتیں دینے والے ہیں۔ اور پانچویں اور آخری بات کے دعاؤں میں انہیں یاد رکھنا ہے۔ وہ اس دن وہ ایک فلسطین سے ایک ہماری ایک بڑی بہت ہی اہم رہنما ہے ام محمد السیام، تو وہ کہہ رہی تھی کہ ایک خاتون نے اپنا یہ خواب سنایا کہ میں نا ان کو ہر اس میں دعا کرتی تھی،
ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی تھی. تو کہتے ہیں ایک مجاہد آیا اور اس نے کہا کہ آپ کیا ایسا کام کرتی ہیں کہ میں نے اپنے آگے آگے آپ کو پایا. تو میں نے انہیں کہا کہ میں اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، تو میں آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی تھی. تو کہتی ہوں اس نے مجھے اپنے کہا کہ میں نے آپ کو اپنے سے آگے آگے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے سے آگے آگے پایا ہے. تو ہم نا اپنی دعا ہمارا ہتھیار ہے. دعا ہماری یعنی عین عبادت ہے. اللہ رب العالمین دعاؤں کو سننے والا ہے، اور ہمیں اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ اے رب تجھ سے دعا مانگ کر میں کبھی بھی نامراد نہیں ہوئی. تو آخر میں نا وہ مناظر، ان مناظر کو نا ضرور ہم یاد رکھیں تاکہ ہم اپنے اس صدمے کو قوت میں تبدیل کر سکیں. کہ میں کبھی نہیں بھول سکتی آئس کریم کا وہ ٹرک جس میں غزہ کے معصوم پھولوں کی لاشیں رکھی ہوئی تھیں. اور میں کبھی نہیں بھول سکتی اس آدمی کو جو ایک ٹیڈی بیئر کے ساتھ ملبے پر بیٹھا تھا اور اس کا پورا خاندان ملبے تلے دب چکا تھا. اور میں کبھی نہیں بھول سکتی اس باپ کو جو اپنے بچے کے جسم کے ٹکڑے ایک تھیلے میں ڈالے جا رہا تھا. میں کبھی نہیں بھول سکتی ان لوگوں کو جنہیں جنوب کی طرف ہجرت کے دوران شہید کر دیا گیا. میں کبھی نہیں بھول سکتی اس لڑکے کو جو چیخ چیخ کر پوچھ رہا تھا کہ کہاں ہیں مسلمان اور کہاں ہیں عرب. میں کبھی نہیں بھول سکتی ان ڈاکٹرز کو جنہوں نے سڑکوں پر موبائل کی روشنی میں آپریشن کیے تھے. میں کبھی نہیں بھول سکتی لاشوں اور انسانی اعضاء سے بھرا ہوا اسپتال کا وہ میدان. میں کبھی نہیں بھول سکتی اس بچے کو جو ویران آنکھوں کے ساتھ کانپ رہا تھا. میں کبھی نہیں بھول سکتی بچوں کو پرسکون کرنے والے ان ڈاکٹروں کو. پرسوں نا کسی نے ایک ویڈیو دی کہ ایک چھوٹا سا بچہ، وہ ایک ڈاکٹر اس کو اپنی گود میں چپ کرا رہا تھا، وہ بچہ تو چپ ہو گیا لیکن وہ ڈاکٹر دھاڑے مار مار کر پھر رونے لگ گیا اس کو دیکھ کے. میں کبھی نہیں بھول سکتی اس لڑکے کو جس نے اپنے پیاروں کے ساتھ آخری گفتگو کی تھی. اور میں کبھی نہیں بھول سکتی ان ڈاکٹرز کو جنہیں ڈیوٹی کے دوران پتہ چلتا تھا کہ ان کے پیاروں کی لاشیں ان کے سامنے پڑی ہیں. میں کبھی نہیں بھول سکتی مریم کو جس کے سر پر 17 ٹانکے لگے بغیر درد کی دوا کے اور بغیر بے ہوشی کے دوا کے. آپ ڈاکٹرز ہیں، آپ بہت اچھی طرح سے اس سارے دکھ کو سمجھ سکتی ہیں. میں کبھی نہیں بھول سکتی اس باپ کو جو اپنے بچے سے کہہ رہا تھا کہ یہ بموں کی آواز نہیں ہے، کھلونوں کی آواز ہے. اور میں کبھی نہیں بھول سکتی اس ماں کو جس نے آخری بار اپنے بچے کو گلے سے لگایا اور کہا کہ مجھے تھوڑی دیر اور اس کو اپنی گود میں بھر لینے دو. میں کبھی نہیں بھول سکتی اس بچی کو جو روتے ہوئے پکار رہی تھی کہ مجھے میری امی چاہیے. اور میں کبھی نہیں بھول سکتی اس آدمی کو جس نے مردہ بچے کو پکڑ رکھا تھا اور کہہ رہا تھا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور میں نہیں بھول سکتی درد کی حالت میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ان کے ایمان و استقامت کی بلندی کو. اور میں کبھی نہیں بھول سکتی وہ خون آلود جوتے، وہ خون آلود ننھے ننھے سے ہاتھ، اور وہ چھوٹا سا لڑکا جو اپنے بھائی کو مرتے ہوئے کلمہ شہادت کی تلقین کر رہا تھا. اور میں کبھی نہیں بھول سکتی ان مسلم لیڈروں کی خاموشی کو جن کے پاس طاقت تھی، اختیار تھا، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. لیکن ان ساری جو یہ سارا جو غم ہے اس کو ہم نے اپنی قوت بنانا ہے، ڈپریشن میں نہیں جانا. ہم نے کچھ کرنا ہے. یہ اینگر از این ایسٹ. یہ ہمارا اس غصے کو، اس غم کو ہم نے اپنی طاقت بنانا ہے جس طرح فلسطینیوں نے بنایا. اور پھر وہ ایک آخر میں آپ کو ایک نظم ضرور سناتی ہوں کہ اگر تم دل گرفتہ ہو کہ تم کو ہار جانا ہے تو پھر تم ہار جاؤ گے. اگر خاطر شکستہ ہو کہ تم کچھ کر نہیں سکتے تو یقیناً کر نہ پاؤ گے. یقین سے آری ہو کر منزلوں کی سمت چلنے سے کبھی منزل نہیں ملتی. کبھی کنکر کے جتنے حوصلے والوں سے بھاری سل نہیں ہلتی. زمانے میں ہمیشہ کامیابی ان کے حصے میں ہی آتی ہے جو اول دن سے اپنے ساتھ عزم مصمم لے کے چلتے ہیں.
کہ جن کے دل میں عزم و حوصلہ ایک ساتھ پلتے ہیں. اگر تم چاہتے ہو کامیاب و کامراں ہونا تو بس رختے سفر میں تم یقین و عزم کی مشعل جلا رکھنا. سفر دشوار تر ہو تب بھی ہمت و حوصلہ رکھنا. سفر آغاز جب کرنا تو بس سمجھ لینا کہ جہاں میں کامیابی کی یقین والوں سے یاری ہے. جہاں میں کامیابی کی یقین والوں سے یاری ہے. اگر تم بھی یقین رکھو تو پھر منزل تمہاری ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ ڈاکٹر راہیل. اس میں کچھ قرآن کی میں ہم دیکھیں تو پوری رودات جو ہمیں اس وقت نظر آتی ہے، جو ہمیں سارے مارکا درپیش ہے، اس میں ہمیں قرآن کی طرف سے جو رہنمائی ملتی ہے، جیسے کہ ڈاکٹر سامیہ نے بھی کہا کہ دل شکستہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں ان کی وجہ سے غمگین نہ ہونا، یہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے. اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کو کچھ حصہ نہ دے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تما کان اللہ لیذر المؤمنین، اللہ ایسا نہیں ہے کہ مومنوں کو اسی حال میں چھوڑ دے جب تک کہ اللہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے. اور اللہ تم کو غیب کی باتوں سے بھی مطلع نہیں کرے گا. ہمارا کام کوشش کرنا ہے، ہمارا کام اصولوں کو یاد رکھنا ہے، اور ہمارا کام اس جذبے کو آگے بڑھانا ہے اور نئی نسلوں کو منتقل کرنا ہے. اگر آپ لوگوں میں سے کوئی کچھ سوال کرنا چاہیں ڈاکٹر سامیہ راہیل سے تو کچھ سوال لے لیتے ہیں. جی میں ایک سوال کرنا چاہ رہی تھی. جی ڈاکٹر عائشہ ابوبکر نام ہے میرا. یہ میرا سوال تھا کہ پچھلی دفعہ خدمت کے حوالے سے یہ بات آئی تھی کہ سیما اور خدمت جو ایک ساتھ پہنچا رہی ہے اپنی تمام تر سامان اور باقی چیزیں، تو اس کو اجازت نہیں مل پا رہی اندر داخل ہونے کی فضا میں. اور کچھ این جی اوز ہیں جو فضا کے اندر ہی کام کر رہی ہیں، ان کے کولیبریشن سے شاید کچھ چیزیں کچھ ٹرکس شاید پہنچائے گئے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بتا دیجیے کہ اب کیا ہمیں اجازت مل گئی ہے، ہم براہ راست اندر جا سکتے ہیں، یا پھر ابھی بھی ہمیں ان کی کولیبریشن سے اس پر کام کر رہے ہیں امدادی سرگرمیوں کے حوالے سے. ڈاکٹر راہیل. السلام علیکم. اچھا، ہلو، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، آ رہی ہے. اچھا، مجھے ذرا دوبارہ اگر ذرا یہ سوال وہ کر دیں. میں نا ایک اور کام میں لگ گئی تھی، میں نے صحیح سے سنا نہیں کہ کیا انہوں نے یہی کہا کہ الخدمت کے ٹرک اب جا رہے ہیں کہ نہیں؟ جی امداد ہی کے حوالے سے ذرا پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ اس وقت کیا صورت ہے، بلکہ یہ اس بھی میں ہے یہ کہ بھی رفا بارڈر کھلا ہے تو وہاں سے اب ڈاکٹرز اور سرجنز اور باقی ٹیمز جا رہی ہیں یا صرف وہیں سے زخمی آ رہے ہیں، یہ بھی پوچھنا تھا. اچھا، آج نا یہ اطلاعات آئی ہیں کہ رفح کا بارڈر کھل گیا ہے اور کافی یعنی وہ ہوا ہے، لیکن ہمیں نا بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ جلدی یہ حالات تھوڑے سے تبدیل ہوں گے. اور امداد میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہمارا الخدمت کا وہاں پر ترک اور قطر این جی اوز کے ساتھ مل کر تو ہمارے وہاں پر نا پہلے سے کام جاری تھا. یعنی تو وہاں چونکہ غزہ میں حماس کی اپنی حکومت تھی تو وہاں جو بینک کے تھرو بھی یعنی کافی دنوں تک جو کام تھا وہ چلتا رہا تھا، اور کافی جو رقم تھی وہ وہاں ٹرانسفر ہوئی. اور چونکہ جنگ کا
ایک وہ امکان تو وہاں ہر وقت ہی ہوتا تھا، تو جو وہاں کے تاجروں نے جو ابھی تک چیزیں جمع کی ہوئی تھیں تو وہ وہاں سے پیسوں سے خرید کر تو پکا ہوا کھانا اور اس طرح کی چیزیں، دوائیاں اور وہ سب جو تھی وہ استعمال ہو رہی تھی، ان کو رقم ہم نے بھجوا دی تھی کوئی 15 کروڑ کے قریب۔ اور ادھر اب لاہور سے ماشاءاللہ سے 13 ٹرک، 10 ٹرک لاہور سے اور 3 ٹرک پشاور سے یہ اب وہ روانہ بھی ہو چکے ہیں، اور ایک جہاز میں تقریباً سامان ہمارا بھرا ہوا ہے، لیکن وہ ابھی تک اس کی اجازت نہیں ملی۔ وہ پاکستان کا جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو وہ ہے، ان کے ساتھ کلیبریشن سے وہ والا سامان وہاں ان کے جہاز ایک بالکل تیار کھڑا ہے، تو وہ NDMA کے ساتھ جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی جو اتھارٹی ہے اس کے ساتھ وہ کام ہو رہا ہے۔ لیکن مجھے سب لوگوں سے یہ اپیل کرنی ہے کہ یہ حالات انشاءاللہ بہت جلد تبدیل بھی ہوں گے، اور وہاں غزہ میں ایک بہت بڑی امدادی کاموں کی ضرورت ہوگی، اس لیے کہ انہوں نے اس کو بالکل ہی تخت و تاراج کر دیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ دروازے کھلیں گے اور ہمارے یہ جو سامان ہے یا پیسے ہیں یہ سب چیز وہاں تک پہنچے گی انشاءاللہ۔ ایک سوال یہ تھا کہ اردن، لبنان اور شام کے ذریعے امدادی کارروائی نہیں ممکن؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جلدی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی، ابھی تک تو بہت ہی مایوس کن صورتحال ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ سے بڑی امید ہے کہ یہ ساری چیزیں ہوں گی، اور جو بھی امدادی سامان ہے وہ وہاں تک یعنی مصر تک پہنچتے پہنچتے بھی نا اس کو بہت سارا ٹائم لگنا ہے۔ تو جیسے ہی وہ آج جیسے کھلا ہے، پہلے وہ روزانہ 20 ٹرک کی اجازت دیتے تھے، آج ذرا کھلا ہے اور کافی یعنی سامان جو ہے وہ گیا ہے۔ تو سڑکیں خراب ہیں اور وہ انہوں نے ساری بمباری کی ہوئی ہے، لیکن ہم اپنا فرض ادا کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ رقوم جمع کر کے تو وہ الخدمت کے پاس جمع ہوں گی تو فوری ٹرانسفر بھی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ یہ ایک سوال آیا ہوا ہے چیٹ پہ کہ ٹیلی ہیلتھ کے ذریعے جو ڈسٹنٹ ہیلتھ کا جو طریقہ کار ہوتا ہے، کیا اس کا کوئی فائدہ وہاں پر ہو سکتا ہے، یا اس کے ذریعے یہ ہم آپ کمیونیکیٹ لوگ کر سکتے یہ آپ لوگ جو الخدمت ہیلتھ فاؤنڈیشن ہے نا، تو ان کے ساتھ رابطہ کریں نا، یہ تو آپ لوگ زیادہ بہتر طریقے سے پیما جو ہے وہ آپ اپنے جو الخدمت ہیلتھ فاؤنڈیشن ہے اس کی کلیبریشن سے تو یہ کر ہی سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، یہ ایک اور پوچھا ہے کہ یہ سیز فائر والا ٹرینڈ چلانا چاہیے، چیٹ میں سوال ہے۔ یہ بند ہو جاتا ہے، ہاں۔ سیز فائر کا ٹرینڈ تو ہم سارا دن ہی چلا رہے ہوتے ہیں، ٹرینڈنگ میں بھی ہے، سارا دن ہی کر رہے ہوتے ہیں، اسی لیے تو میں نے آپ سے اپیل بھی کی کہ سوشل میڈیا پہ آپ، انسٹاگرام ہے، ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، اس کے اوپر ضرور کچھ ٹائم دیجئے دن میں، تاکہ آپ اپنی سجیشنز بھی دے سکیں اور آپ اپنی اس میں ایکٹیویٹی میں حصہ بھی لے سکیں۔ جزاک اللہ ڈاکٹر راحیل، آپ نے ہمیں اپنا بہت قیمتی وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس وقت کو فرمائے اور ہمیں اس مشن کو آگے بڑھانے والا بنائے۔